TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड का कहना है कि उनसे बड़ा फुटबॉल का कोई और मदा नहीं हो सकता, तहम घर में रहते हुए ही इस साल सुपर बाउल मनाया जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया जिसमें लोगों को सुपर बाउल के दौरान घर पर रहने की तलकीन की गई है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि उनसे बड़ा फुटबॉल का कोई और मद्दा नहीं हो सकता, ताहम घर में रहते हुए ही इस साल सुपर बाउल मनाया जाए। अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई एक वीडियो पैगाम में डग फोर्ड का कहना था कि मुझे पता है कि लोग सुपर बाउल के हवाले से बहुत पुरजोश हैं और मैं भी फुटबॉल का बहुत बड़ा मद्दा हूँ, लेकिन बराह करम मुझ पर एहसान किया जाए, बस घर में ही रहा जाए। सुपर बाउल कैंसास सिटी चीफ्स और तांपा पे बुकैंसर के माबैन कल शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ओंटारियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने भी प्रीमियर डग फोर्ड की अपील को सराहते हुए लोगों से घरों पर ही रहने की ताकीद की है। Full disclosure, I'm a Brady fan, but folks, please do me a favor. Just stay at home. कनाडा का इदारा शुमारिया जल्द ही वजाहत करेगा कि माह जनवरी में कनाडा की मुलाजमतों की हालत कैसे ख़राब हुई, क्योंकि मुल्क के बड़े हिस्से कोविड-19 के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से लॉकडाउन पर थे। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। ओटावा कनाडा का इदारा शुमारियात माह जनवरी की मुलाजमतों की तादाद जारी करेगा। तफसीलात के मुताबिक कनाडा का इदारा शुमारियात वजाहत जल्द ही वजाहत करेगा कि माह जनवरी में कनाडा की मुलाजमतों की हालत कैसे खराब हुई, क्योंकि मुल्क के बड़े हिस्से कोविड-19 के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से लॉकडाउन पर थे। मालियाती डेटा फर्म रेफिनेटिव का कहना है कि औसतन माहिरीन मौश का तखमीना जनवरी में 47,500 मुलाजमतों में कमी और बेरोजगारी की शरह 8.9% है। दिसंबर में बेरोजगारी की शरह 8.6% थी, क्योंकि इदारा शुमारियात में ऐसे कैनेडियंस शामिल हुए जो काम करना चाहते थे। मुआशी माहिरीन ने मुतनब्बा किया है कि भारी पाबंदियों और कारोबार की बंदिश का इम्कान पिछले महीने मुलाजमत में होने वाला नुकसान होगा। कनाडा भर में मोहल्ली कोरोना वायरस ने 20,513 जिंदगियां छीन ली। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,93,734 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,513 हो गईं, जबकि 7,25,507 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,66,672 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,941 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,78,304 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,365 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,25,672 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,684 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 69,245 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,240 है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,66,988 अमवात हो चुकी हैं और 2,72,73,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,54,71,000 से बढ़ गई है और 22,96,080 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दुनिया में कोरोना के 7,71,71,970 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,58,58,571 से जायद जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहाँ 4,66,988 अमवात हो चुकी हैं और 2,72,73,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,54,862 और 1,08,03,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। बरतानिया में 38,92,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,10,250 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 32,74,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 77,952 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 26,467 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 25,08,988 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 39वें नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,389 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,69,248 तक जा पहुंची है।
عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ یمن کے تنازع میں بائیڈن کی جانب سے سعودیہ کے ساتھ فوجی تعاون ختم کرنے کے فیصلے سے حوثیوں اور یمنی حکومت کے مابین جاری جنگ متاثر ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن جنگ میں سعودی عرب سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کے مقرر کردہ مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیوان کے مطابق امریکہ کی پالیسی میں اس حوالے سے تبدیلیوں کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ 2014 میں یمنی حکومت اور حوثی باغی تحریک کے مابین شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد سعودی عرب نے 8 عرب ممالک کے ساتھ مل کر یمن میں کارروائیاں کرنے کے لیے ایک عسکری اتحاد تشکیل دیا تھا۔ اس اتحاد کی حوثیوں کے خلاف فضائی کارروائیوں میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مدد بھی حاصل ہوتی تھی۔ امریکی صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے جزیرہ نما عرب میں القاعدہ کے خلاف جاری امریکی کارروائیاں متاثر نہیں ہوں گی۔ متوقع طور پر صدر بائیڈن یمن کے لیے نمائندہ خصوصی کا اعلان بھی کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد عرب دنیا میں ٹرمپ حکومت کی دور کی پالیسیوں میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ خیال رہے کہ صدر بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی یمن جنگ میں سعودی عرب کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں سیاسی مخالفین سے کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس نے امریکہ کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ داخلی معاملات میں مداخلت بند کر دے اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا تو اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخورو کا کہنا تھا کہ واشنگٹن انتظامیہ روس کے داخلی امور میں مداخلت کر رہا ہے، جس کا اب سرکاری سطح پر اسی زبان میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے باز نہ آیا تو ہم ان کا نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ اسی کے انداز کو اختیار کرتے ہوئے بھرپور جواب بھی دیں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں سیاسی مخالفین سے کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، یہ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے امریکہ کو یاد دہانی کرائی کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور دیگر بین الاقوامی دستاویزات کے مطابق روس خود مختار ملک ہے اور داخلی معاملات کو خود ہی اچھے سے ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا جانتا ہے۔ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں کے حملے میں 16 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہ آوروں نے 2 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا اور جاتے ہوئے سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں کے حملے میں 16 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ حملہ آوروں نے 2 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا اور جاتے ہوئے سرکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے قندوز میں موٹر سائیکل سوار طالبان جنگجوؤں نے ایک چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا۔ طالبان کے حملے میں 16 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ حملے کے بعد طالبان جنگجو 2 فوجی اہلکاروں کو اغوا اور افغان فوج کا اسلحہ اپنے ساتھ لے گئے۔ افغان فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا کہ جس فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا وہ افغان خفیہ ایجنسی کے ماتحت ایک مقامی فورس تھی۔ حملہ آوروں کی تلاش میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ علاقے میں مزید نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ قندوز کے مقامی طالبان کمانڈر نے فوجی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ طالبان امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب تاحال طالبان کی جانب سے حملے سے متعلق کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قندوز کے کئی علاقوں میں عملاً طالبان کی حکومت قائم ہے، جبکہ اس صوبے میں سیکیورٹی اہلکاروں اور جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی نے ملک میں ناکام فوجی بغاوت کا الزام امریکہ پر عائد کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے مکمل غلط قرار دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے ملک میں 2016 میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت میں امریکہ کو ملوث قرار دیا ہے، جبکہ اس سے قبل ترکی نے اس واقعے کا الزام صدر اردوان کے سابق ساتھی اور امریکہ میں مقیم فتح اللہ گولن پر عائد کیا تھا۔ ترکی کا کہنا تھا کہ ناکام فوجی بغاوت کے پیچھے اردوان کے سابق ساتھی فتح اللہ گولن اور ان کی تنظیم فتح اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ملوث ہے۔ البتہ فتح اللہ گولن نے اس کی سختی سے تردید کی تھی۔ اب ترک وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ نے ترکی میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنایا، جس پر فتح اللہ گولن کے نیٹ ورک نے عمل کیا اور یورپ اس بارے میں بہت سرگرم تھا۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے اسے مکمل غلط قرار دیا ہے۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کے پیچھے امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ امریکہ نے اس واقعے کی شدید مذمت کی تھی، لہٰذا ترک حکام کی جانب سے یہ دعویٰ مکمل بے بنیاد ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ اس حوالے سے امریکہ پر بے بنیاد اور غیر ذمہ داری سے دعویٰ کرنا ترکی کے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ اسٹریٹجک اتحادی ہونے کے اسٹیٹس کے منافی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکن ایکٹرز یونین کی جانب سے ممکنہ کارروائی کو بھانپتے ہوئے از خود استعفیٰ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکن ایکٹرز یونین کی جانب سے کارروائی کے خطرے کے پیش نظر سابق صدر ٹرمپ نے خود ہی رکنیت چھوڑ دی۔ مستعفی ہونے پر اسکرین ایکٹرز گلڈ نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دی اسکرین ایکٹر گلڈ امریکن فیڈریشن آف ٹی وی اینڈ ریڈیو آرٹسٹ کے صدر کو خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اب یونین کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ ٹرمپ کو 1990 میں اس یونین کی رکنیت ملی تھی۔ یونین نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ان کی کمیٹی جلد ایک میٹنگ کرے گی، جس میں 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے میں ٹرمپ کے کردار سے متعلق کارروائی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بالی ووڈ اداکارہ ارمیلا مٹونڈکر رواں ماہ زندگی کی 47 بہاریں دیکھ چکی ہیں، لیکن اداکارہ عمر کے بڑھتے نمبر کو دیکھ کر ہرگز فکر مند نظر نہیں آتی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ ارمیلا مٹونڈکر رواں ماہ زندگی کی 47 بہاریں دیکھ چکی ہیں، لیکن اداکارہ عمر کے بڑھتے نمبر کو دیکھ کر ہرگز فکر مند نظر نہیں آتی۔ اداکارہ ارمیلا نے اپنی سالگرہ کے موقع پر کہا ہے کہ میں عمر کو پیروں کے نیچے رکھتی ہوں۔ کچھ لوگ مجھے آنٹی کہہ کر ٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں ان سب کو ہاتھ جوڑ کر یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے اس حوالے سے برا محسوس کروانا چاہتے ہیں تو میں ایسا محسوس نہیں کرتی۔ ارمیلا نے کہا کہ ہر وہ سال جو آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے وہ زندگی کو مزید شاندار بناتا ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ زندگی میں جو کچھ اس وقت میرے سامنے ہے میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں مصروف ہوں۔ عالمی شہرت یافتہ پاپ اسٹار ریحانہ نے بھارتی کسانوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا، جس پر حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی کے انتہا پسند ہندو تلملا اٹھے اور گلوکارہ ریحانہ کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی شہرت یافتہ پاپ اسٹار ریحانہ نے بھارتی کسانوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا، جس پر حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی کے انتہا پسند ہندو تلملا اٹھے اور گلوکارہ ریحانہ کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کسانوں کے حق میں ٹویٹ کرنے کی وجہ سے ریحانہ بھارتی اور پاکستانی ٹویٹر پر ٹرینڈنگ میں رہیں۔ بھارتی ٹویٹر صارفین نے گلوکارہ ریحانہ کو پاکستانی اور ISI کا ایجنٹ قرار دیتے ہوئے یہ الزام تک لگا دیا کہ ریحانہ نے کسانوں کے حق میں ٹویٹ کرنے کے لیے پاکستان سے پیسے لیے ہیں۔ کچھ بھارتیوں نے تو ریحانہ کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش میں ان کے پاکستانی جھنڈے کے ساتھ تصویریں فوٹو شاپ کر کے شیئر کر دی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔